सामान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सबको नवे रोज़े की तरफ आने की और सहरी की मुबारकबाद। इंशाअल्लाह पहले अशरे का नवा रोज़ा कल आप इख्तियार करेंगे और अपने घरों में जो बरकतें देख रहे हैं, जो रहमतें देख रहे हैं, उस पर आप खुश भी होंगे। अल्लाह रब्बे करीम और बरकतें दे और मोहब्बतें दे। मैं और मेरी टीम सब आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सुकून दे, और जिस तरह आप रोज़े रख रहे हैं आपके रोज़ों को अल्लाह पाक परवरदिगार कबूल करे। और जो हमारे दोस्त या जो हमारी माएँ या जो हमारे बुज़ुर्ग बीमार हैं, जो रोज़ा इख्तियार नहीं कर सकते, उनके लिए भी यही दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं कि वो किस तकलीफ़ में है, किस बीमारी में, किस मुश्किल में, क्योंकि आपका अल्लाह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। अल्लाह हमारी रगों से भी करीब है, वो जानता है किसको कौन सी तकलीफ़ है और वो रोज़ा क्यों नहीं रख सकता। तो अल्लाह पाक उसे भी आसानियाँ दे और इन रोज़े की बरकतें, मोहब्बतें, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह उसे भी अता करे जो रोज़े नहीं भी रख रहे। अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, अल्लाह उनकी औलादों को तौफीक दे और उनको औलाद के रखे हुए रोज़ों का सवाब अता करे। क्योंकि जब फरमाबरदार औलाद होती है, अल्लाह को जानने वाली मुत्तकी और परहेज़गार औलाद होती है, तो वो औलाद ज़िंदगी में भी माँ बाप को बहुत प्यार देती है और ज़िंदगी में उनकी खिदमत करती है। और वही माँ बाप जब ज़िंदा होते हैं तो वो बच्चों के तुफ़ैल अल्लाह के हुजूर बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो वो जो फरमाबरदार बच्चे जिनको उन्होंने तरबियत दी होती है, इज़्ज़त दी होती है, उन्हें समझाया होता है कि देखो पीछे से आपने मेरे पीछे क्या मग़फ़िरत की दुआ करनी है, क्या नेकी करनी है जो मुझ तक पहुँचेगी, तो वो नेकियां, वो मग़फ़िरत, वो दुआएं उन माँ बाप को अल्लाह के पास होते हुए पहुँच जाती हैं। क्योंकि आप अगर कुरान शरीफ पढ़ रहे हो तो भी माँ बाप तक जाएगा, उनके लिए दुआ कर रहे हो वो भी जाएगा। अल्लाह पाक परवरदिगार ने तो रमज़ान में आपको कहा है कि आप एक लफ्ज़ कुरान का पढ़ोगे तो उसका भी आपको कितना सवाब मिलेगा। और जब आप कोई नेकी करते हो, अगर आपके माँ बाप दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं हैं, दोनों वक्त आप अपनी नेकियां उसी वक्त अल्लाह को कहो कि मेरी ये नेकी मेरे माँ बाप के उसमें डाल दे। जब माँ बाप के हिस्से में जाएगी आपको तो मिल ही रहा है सवाब। अल्लाह ताला और खुश होंगे आपसे कि आप इतने फरमाबरदार हो, अपने माँ बाप को अपनी नेकी दे रहे हो, अल्लाह को बहुत खुशी होगी। हमारे प्रोग्राम की हम इब्तिदा कर रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा हम प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से करेंगे। हमारे दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल महबूबी, मैंने गलत पढ़ा, सुमैर महबूबी, जी सुमैर महबूबी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मेरी तो सारे बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारे बहार आप से है, मेरी तो हस्ती की क्या है, मेरे गरीब नवाज, गर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम ना
کرم کون کرے گا زہرا کے بابا میری تو ہستی کی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون ہے میرا تیرے سوا سیاہ کاری ہوا کا بڑی ندامت گاری ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے اور کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضرے کا شرف بار بار آپ سے ہے یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کے گلے کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے اور حاصل
شیر کیا شاعر بات ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے غیر، میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے غیر، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور میں بھی تو ساری. سبحان اللہ. مولا آپ کے سینے کو اور وسعت دے، آپ کے گلے کو اور رحمتوں اور برکتوں اور نور سے بھر دے. جتنا ماشاءاللہ آپ اچھی طرح اس کلام کو پڑھتے ہو اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہو، اللہ آپ کو صحت اور زندگی کی کامیابیاں عطا کرے. بیٹا بہت اچھے. اللہ آپ کی ماں کو اس کی رحمتیں دے. آپ نے بہت بہت زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارا پروگرام چونکہ شروع ہو چکا ہے اور پروگرام کی ابتدا میں اپنے بہت ہی ہردل عزیز جناب مفتی زاہد اسلم صاحب اور جناب اعجاز احمد مصری صاحب دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان جو نعت خواں ہیں سہیل محبوبی صاحب، آپ بھی. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک پروردگار آپ کو رمضان کی برکتیں دے. ہمارے پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں اور بڑے شکر گزار ہیں کہ 21 کی تمام اسٹاف کے، اپنے ان ساتھیوں کے، اور اس اسکرین سے جو جن کے گھر ہم جا رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، کئی لوگ خفا بھی ہو رہے ہیں. تو جو خفا ہو رہے ہیں اللہ کرے وہ 2 پراٹھے زیادہ کھا لیں، اور جو خوش ہو رہے ہیں وہ دعا کر دیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ 2 گھنٹے پیار و محبت کے اور کچھ جاننے کے گزاریں، کیونکہ ہمیں کسی کو نہ کچھ سکھانا ہے، نہ کسی کو یہ بتانا ہے کہ اسلام کیا کیوں. ہم صرف یہ ایک پروگرام لے کے بیٹھے ہیں ساری ٹیم کہ ہم یہ جانیں کہ ہم خود کو کیسے سنوار سکتے ہیں اور سدھار سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے، کیونکہ الحمدللہ ہر آدمی اپنے گھر سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ انہیں بتاتے ہیں نماز کیسے، روزہ کیسے، ان کا دین سمجھاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی انجانے میں کچھ سیکھ نہیں سکتا تو علماء اکرام اس کے لیے ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم باتیں کریں، کچھ جانیں، کچھ پہچانیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو ہماری اسکرین پہ K21 کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں. اگر نہیں آ رہے ہیں تو تھوڑا انتظار کریں، آ جائیں گے. اور اگر آ رہے ہیں تو آپ ہمیں فون کیجئے، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل کالر بھی ہم سے بات کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں، آپ ہمیں کال کریں. میرا وعدہ ہے کوئی آپ کا نمبر ادھر ادھر نہیں کرے گا. سب الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے انہیں سحری کرنی ہے نہیں کرنی ہے، لیکن ماشاءاللہ الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کال اٹھائیں گے، آپ کو چکر نہیں دیں گے. ہاں اگر وقت ختم ہو جائے اور اب آخر میں آپ فون کریں تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ وقت ختم، پھر آگے اور دوست بھی انتظار میں ہوتے ہیں، ایک اور پروگرام ہونا ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت انوار رمضان میں کافی حصے ہیں. یہ وقت جو ہے زیبا شناس کے ساتھ ہے انوار رمضان میں، اس کے بعد ہمارے اور دوست آ جائیں گے، ان کے ساتھ ہوگا. تو دعا کیجئے کہ اللہ پاک پروردگار K21 کی ساری ٹیم کو، ان کے مالکان کو، سب کو اللہ پاک رزق میں اضافہ کرے، برکت دے ان کو، ان کے گھروں میں. کیونکہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ سے قریب جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کریں، درود پاک کے نذرانے دیں، اور کوشش کریں دوسروں کو تکلیف نہ دیں اپنی ذات سے. باقی تو خیر ہے. آج ہمارا موضوع بڑا دلچسپ ہے. جب مجھے میرے پروڈیوسر نے موضوع بتایا تو میں بڑا ہنسی بھی. اب وہ ذومعنویت تھی میری اپنی، کیونکہ ہم نے سارا زندگی ایسے کام کیے ہیں کہ شرارتوں میں دوسروں کو ان کی غلطیاں بتائی ہیں. اور یہ چیز جو ہے مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. ہمارے ایک جو صدر صاحب گزرے تھے، ضیاء الحق صاحب، اللہ پاک پروردگار انہیں اپنی رحمتوں میں رکھے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ میں یہ پروگرام تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے پولیس کی طرف سے شکایت آئی، مجھے کسٹم کی طرف سے شکایت آئی کہ پروگرام 50-50 ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری جو ہے وہ بہت ہی بے عزتی ہوتی ہے.
تو انہوں نے کہا جب میں نے پروگرام منگا کے دیکھا تو مجھے تو اتنا مزہ آیا. میں نے کہا بیزتی تو کوئی نہیں ہے, وہ تو آپ کو احساس دلاتے ہیں. جیسے آپ کا اسکول میں ماسٹر یا آپ کی امی یا آپ کے ابا کوئی چھوٹی سی وہ کر کے بتاتے ہیں کہ بیٹا تیری یہ غلطی ہے, اس کو ٹھیک کر لے. اور کہتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگ گیا کہ اب میں نے اپنے اسٹاف سے کہا ہے کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھ لوں تو اس کے بعد جو ہے وہ ریکارڈنگ لاؤ اور مجھے دکھاؤ. اور یہ بات انہوں نے پھر ایک دفعہ ایک بوسٹر کا افتتاح کر رہے تھے, وہاں بھی پبلک میں بھی کہی تھی. چونکہ ہماری ملاقات بہت ہوتی تھی ان سے, ہم لوگ ان کو بڑے پیارے لگتے تھے. اکثر وہ رات میں ہمیں بلاتے تھے, ہم فوج کے ایک طیارے میں جاتے تھے اور کھانا کھانے جاتے تھے. ان کی بیٹی کی میں بڑی پسندیدہ تھی کیونکہ اس میں ایک رول کرتی تھی بیٹی مانو والا, تو وہ بڑا لائک کرتی تھی. بچی اب بڑی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, تو وہ سمجھتی تھی کہ میں شاید وہی ہوں. اور ہم ادھر جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ایسی تھی کہ آج بھی اپنی جگہ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بادشاہوں کے پاس جا کے لوگ کچھ مانگ لیتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس بادشاہ سے مانگا جس سے سب بادشاہ مانگتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں بولا ہمیں پلاٹ دے دو, ہمیں گاڑی دے دو, کوئی نہیں. کیونکہ جیسے میرے والد صاحب کی سوچ تھی کہ بیٹا جو مانگنا اللہ سے مانگنا, کیونکہ اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب اس سے ڈائریکٹ رابطہ ہے تو پھر کسی سے کیا مانگا جائے. اگر آپ زندگی میں کہیں مایوس ہو رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں میرے رشتہ دار نے یہ نہیں کیا, اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا, اس نے یہ کیا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ رابطہ استعمال کریں, چھوڑ دیں سفارشیں, چھوڑ دیں جا کے نوکریوں کے لیے. خدا کے پاس بیٹھیں تو صحیح, ایک جانواز بچھا کے وضو کریں, رات کے 3 بجے روئیں, بولیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مجھے یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں تمہارے لیے نیچے آ جاتا ہوں, ساتھ میں آسمان سے آواز دے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرے بندے مجھے پکار تو صحیح, میں بیٹھا ہوں تجھے دینے والا. تو پھر ان جھوٹے بندوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ مانگیں, آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے لیکن یقین سے. اللہ توکل نہیں, اللہ یقین ہے. مانگ کے دیکھیں. ہم نے اپنی زندگی میں جتنے دکھ اٹھائے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے؟ کامیاب ترین جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے دکھ اگر ان سے سنیں گے تو ان کے آنسو گریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں علامہ, جس طرح انہوں نے مجھے اپنی سٹوری سنائی ہے, انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے, کیسے اس مقام تک آئے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں کامیاب لوگوں کو اللہ آزما کے بڑا کامیاب کرتا ہے. بہت دکھ ہوتے ہیں زندگی میں, دکھوں سے گھبرائیں نہیں. اللہ انہی کو دکھ دیتا ہے جو ان کو پیارے ہوتے ہیں. اللہ کو پکاریں, نماز پابندی سے پڑھیں اور کوشش کریں سچ بولیں. میرا موضوع جو تھا اس نے مجھے تڑپا دیا میرا موضوع جو تھا اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا. آپ کیا بولتے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے رزق حلال. کیا بات ہے, بالکل. میں اسی پہ تھوڑا تڑپی تھی کہ کیا ہم سچی باتیں کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں علامہ صاحب؟ رزق حلال کیا آج اس معاشرے میں اس وقت ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ رزق حلال کمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے تو اس عظیم اور اس اہم ترین موضوع کے انتخاب پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہماری بات یہ ہے کہ ہم نے حق پہنچانا ہے, کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ آگے اس کا. لیکن اس میں پھر بہت ساری سچی باتیں جھوٹی لگیں گی اور تکلیف ہوگی نا علامہ صاحب. بس سچ تو بیان کرنا ہے, اور جو قرآن اور حدیث کا پیغام ہے وہ تو پہنچانا ہے. دیکھیے, بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اجہل سے اجہل بندے سے بھی پوچھیں نا کہ رازق کون ہے تو کہے گا اللہ. اور اس بات سے بھی ہر بندہ بخوبی واقف ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے, اور وہ فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی زندگی کے سارے معاملات لکھ لیتا ہے کہ اس کو رزق کتنا ملے گا, چپ ڈل جاتی ہے اس میں. بالکل بالکل, کتنا رزق آئے گا, یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا, اور اس کی زندگی کتنی ہے, موت کب آئے گی, کیا ہوگا, سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. جیسے کمپیوٹر میں چپ ڈلتی ہے, بالکل پورا پروگرام سیٹ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور اسی طرح جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز لکھ دیتا ہے. اور قرآن ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اور قرآن کریم کا 12واں پارہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اس کی پہلی آیت ہے. فرمایا کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو رزق نہ ملتا ہو, الا علی اللہ رزقها, بلکہ پتھر کے اندر بھی علامہ صاحب, بالکل اس کا رزق
اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ عرش اولا کا رب جب پتھر کے نیچے پڑے کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ اس کو کیوں نہیں رزق دے سکتا؟ یہ پہلے تو اپنا یقین رکھیں کہ کوئی بندہ آپ کا رزق چھین کر کھا نہیں سکتا, کبھی نہیں چھین کبھی بھی, کبھی اور جو رب نے لکھ دیا وہ کوئی لے نہیں سکتا, وہ ملنا ہی ملنا ہے ہر حالت میں. اور ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ نے دو راستے بتا دیے ہیں. رزق بھی مقرر ہے, عزت بھی مقرر ہے, کہاں سے آنا ہے سب کچھ مقرر کر دیا گیا, لیکن ہم انسان اس رزق کو لینے اور حاصل کرنے کے لیے بڑے غلط راستے اختیار کرتے ہیں, بڑی غلط راہوں پر چلتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا رزق تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن ایک راستہ دکھایا کہ تم نے حاصل کیسے کرنا ہے. القرآن, قرآن کریم کی دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ, اس کے آیت نمبر 168, 69 اور 170 اور 172. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, کون سا سپارہ ہے؟ سورۃ البقرہ جو سورت نمبر 2 ہے, اور اس کی آیت نمبر 168, یہ دوسرا سپارہ ہے. جی جی, تو اس کے اندر حکم ربی ہے کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض, جو کوئی زمین میں ہے نا کھاؤ. مالک کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے؟ فرمایا حلالا طیبا, حلال رزق کھانا ہے. اور پھر اس کی آیت نمبر 172 کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, کہ اے لوگو ایمان والو کھاؤ تم وہ رزق جو حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق ہے. اور پھر سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 کے اندر امت کو ترغیب اور شوق دلانے کے لیے عرش اولا کے رب نے رسول کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. حالانکہ رسول اور نبی تو معصوم ہیں, لیکن یہ پیغام ہے امت کے لیے, یہ پیغام امت کے لیے کہ اے رسول آپ وہ رزق تناول فرمائیے جو طیب ہے, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور اچھے اعمال کیجئے. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 ہے, فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, لیکن شرط ہے کہ حلالاً طیبہ, وہ حلال رزق ہونا چاہیے. ہمارے پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کے ہر نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے. اور مجھے یہ جملہ اس قدر پسند ہے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے, یہ حدیث کے مطابق ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم آمنہ, آمنہ ہمارے ساتھ کراچی سے. آمنہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم آپا. الحمدللہ. وعلیکم السلام. آمنہ کہاں سے بول رہی, کون سے علاقے سے؟ جی آپا میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی میں شہر وہ بھی ہے نا بیٹا, علاقے بتاؤ. میں لالو کی 10 نمبر سے. لالو کھیت سے, ماشاءاللہ. آپ کے ہاں تو بڑا زبردست رمضان ہوتا ہوگا بیٹا. امی وہ ٹرے وے بناتی ہیں جو پڑوسیوں کو بانٹتے ہیں, مسجد میں جاتا ہے, جی جی جاتا ہے. ہیلو ہلو. جی آپا. آمنہ تم جواب نہیں دے رہے ہو, مجھے ایسا لگا میں نے ٹرے تم سے مانگ لیا اپنے لیے. نہیں نہیں. کیسی ہو آپ, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ شادی شدہ ہو کہ چھوٹی ہو؟ نہیں ابھی میں چھوٹی ہوں. اچھا اچھا. امی بناتی ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ جس محلے میں رہتے ہیں نا وہ برابر والا ہم لوگوں کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا, مگر چھوٹے چھوٹے محلے میں جو پرانے محلے ماشاءاللہ وہاں پہ آج بھی رمضان میں امیاں جو ہیں وہ افطاری بناتی ہیں, دہی بڑے بناتی ہیں, کباب, پھر وہ ڈھک ڈھک کے, ہم چھوٹے تھے ہماری امی ایسے بھیجا کرتی تھی نا بیٹا, تو اب وہ ارمان رہتا ہے, خیال آتا ہے کہ اب آپ جیسے محلوں میں ہی, ہم لوگ وہاں ہیں نہیں, تو آپ مسجد میں بھیجتی ہوں گی امی؟ جی جی مما مسجد میں بھیجتی ہیں, اور جیسے برادر میں پڑوس ہیں. ہاں, اور رونقیں بہت ہوں گی لالو کھیت میں نا. ماشاءاللہ. میرا سلام سارے لالو کھیت والوں کو, جو بھی دیکھ رہا ہے آپ سب کے لیے دعا کہ اللہ پاک پروردگار آپ کے روزوں کو کامیاب ترین کرے اور آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہو. بیٹا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو؟ جی آپا میں آپ کو 2 کلام کے اشعار سنانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ بیٹا, 2 شعر بالکل. بسم اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجیے. ترسی ہے میری آنکھیں, ترسی ہے میری آنکھیں, مجھے روزہ دکھا. سبحان اللہ بیٹا, سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمیں بھی اب بلا لیجیے.
آقا بلا لیجیے نا روزہ دکھا دیجیے آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ آپ کی دعا قبول کرے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر بندے کی ہر بات کو سنتا ہے، کب کہاں آپ کی بات پہنچے گی اور کیسے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دعائیں دیں ایک دوسرے کو. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اِنَّ ربی سمیع الدعا. آپ دعائیں کرتے رہیں، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. بہت اچھے، ماشاءاللہ. تھینک یو، بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا لگا مجھے ایک دعا کی. علامہ صاحب، ہم جس موضوع پہ بات کی ابتدا کی تھی، آپ سے کہیں گے کہ آپ کے فقہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ، اس میں فقہ نہیں کہتی. حلال اور حرام میں تو جو ہے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے. جو مولانا صاحب نے کہا کہ رزق لکھا ہوا ہے، لیکن کہاں سے حاصل کرنا ہے وہ طریقہ ہمارے اختیار میں ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے مولا کائنات کا. امام علی مسجد میں جا رہے تھے، مسجد کوفہ میں، اور باہر اپنا گھوڑا باندھا. تو ایک شخص سے کہا کہ تم میرے گھوڑے کا دھیان رکھو، اور بس میں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھ کے پھر میں تم سے ملتا ہوں. تو امام نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو وہ شخص غائب تھا، اور گھوڑے کے اوپر سے زین غائب تھی. جو سیٹ ہوتی ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی، زین اس نے چوری کر کے وہ چلا گیا تھا. اچھا. تو امام نے بڑا تعجب کیا. امام نے اپنا گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور زین والے کے پاس لے کر زین خریدنے گئے. تو اتفاق سے ایک شخص نے، زین والے نے کہا کہ ابھی ایک شخص زین بیچ کر گیا ہے، اور یہ 2 درہم کی وہ بیچ کر گیا ہے. امام نے کہا یہ میری ہی ہے، اور ٹھیک ہے میں 2 درہم کی خرید لیتا ہوں. اور پھر امام نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ باہر مسجد سے نکل کر میں اس کو 2 درہم دوں گا، اس کی اجرت گھوڑا سنبھالنے کی، لیکن اس سے تھوڑا صبر نہیں ہوا کہ وہ 2 درہم حلال طریقے سے کما لے. اس نے حرام طریقے سے کما لیا. سبحان اللہ. بہت اچھی بات. آپ نے کوفے کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں یہاں جا چکی ہوں اس مسجد میں. مسجد کوفہ میں بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور میں وہاں گئی ہوں اور وہ سارا یاد آ گیا جب آپ نے ذکر کیا. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے، کہاں سے؟ جی محمد اکرم بات کر رہا ہوں. جی اکرم بھائی، کہاں سے؟ کہاں سے بول؟ 2 نمبر سے. جی جی آپ کا لیاقت آباد 2 نمبر سے. سب کو میرا سلام لیاقت آباد والوں کو. وعلیکم السلام. وعلیکم. آپ کیسے ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ. جی کیا پوچھنا؟ مجھے فالج ہوا ہوا ہے، تو میری تراویح چھوٹ جاتی ہے. کوئی دن میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکتا ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کفارہ وغیرہ دی جائے گا یا اس کو کس طرح پوری کی جائے گی؟ روزے رکھ رہے ہیں اکرم بھائی؟ جی ہاں، روزے پورے روزے رکھ رہے ہیں آپ. فالج کس حصے؟ فالج جسم کے کس حصے میں بھائی؟ جی میری عمر 60 سال کے قریب ہو گئی. نہیں، آپ کو فالج کس طرف ہے، جسم کے کس حصے؟ فالج سیدھے ہاتھ پاؤں میں ہوا، دونوں سیدھے ہاتھ پاؤں میں. ٹھیک ہے، ہم اپنے علماء کرام سے پوچھتے ہیں بھائی، اور آپ سنیے. جی بھائی پہلے آپ بتائیے گا. سوال بتائیں ذرا، کیا پوچھیں؟ کہہ رہے ہیں مجھے فالج ہے، روزے وہ رکھ رہے ہیں، تراویح نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا وہ ہے؟ ہاں جی اچھا. کیونکہ مجھے یاد آیا کہ اعجاز بھائی نے تو اس دن بھی بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں بتائیں. دیکھیے کہ تراویح جو ہے نا، جی یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. جی بالکل. یہ ہے سنت عمل. سنت، ٹھیک ہے، جو کہ شریعت سے ثابت ہے، خلفاء راشدین سے. تو اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو نہ تو ان پر کوئی قضا لازم آتی ہے، نہ ان پر کوئی جرمانہ ہے، نہ کوئی فدیہ ہے، اور نہ ہی یہ گناہگار ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے بیمار ہیں، معذور ہیں بیچارے، اور ایج بھی ان کی 60 سے اوپر ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ کا تراویح جو ہے وہ رسول سے ثابت نہیں ہے ہمارے یہاں پر، اور یہ حضرت عمر نے آغاز کیا تھا اس کا ہمارے نزدیک. مطلب یہ کہ اگر وہ بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ روزے اپنے برقرار رکھیں، روزے پڑھیں، فرض نمازیں پڑھیں، اور پریشان نہیں ہو. تراویح نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں. آپ تراویح نہیں پڑھیں گے، اس لمحے میں تسبیح لے لیں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، کچھ اور پڑھ لیں لیٹے، چونکہ آپ کو جو ہے جس طرح کی تکلیف ہے اس میں آپ زبان سے اللہ کا کوئی بھی ذکر کر لیں، اللہ کے ناموں کو پڑھ لیں. اس وقت کو بھی ضائع نہیں کریں، کیونکہ ایک لفظ کا ثواب تو ملنا ہے. اگر آپ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں ابا کہ اگر یہ مسجد میں تو ظاہر نہیں جاتے ہوں گے، تو گھر پہ حسب توفیق، حسب طاقت
2 رکعتیں 8 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں صبح تک ان کے پاس نہیں، اگر یہ صرف قرآن کی آیتوں کو بھی میرے خیال صاحب آپ کی اجازت سے فضیلت تو ملتی رہے کہ گی میرا وہ ہے کہ جیسے ہماری ایک بزرگ خاتون تھی وہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو ہمارے والد صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا اس وقت چونکہ حافظ قرآن تھے انہوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ اس وقت کو ضائع نہیں کریں جو وقت ہے اگر آپ چاہتی ہیں کیونکہ اندر سے ایک آدمی کی ہوتی ہے نا جیسے میرے اندر ایک ہے کہ یہ چیز ہونی ہے تو آپ اور کچھ نہیں ہے تو اللہ کے 99 ناموں کو پڑھ لیں آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں آپ قل واللہ پڑھ لیں جو بھی پڑھیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور ویسے بھی اب جیسے ہمارے فقہ میں جو ہے نہیں ہے فقہ جعفریہ میں نہیں ہے تو بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہاں ناظرین ہماری بات چیت ہوتی رہے گی ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آپ چاہیں آپ ہم سے باتیں کر سکتے ہیں پروگرام بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو کہیں جانا ہے تو چلے جائیں نہیں آنا ہے تو نہیں آئیں لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے وہ کہتا ہے کہ بریک لینا ہے تو بریک پہ جا رہے ہیں آپ کی اجازت سے جی ناظرین ویلکم بیک ہم لوگ دیکھیں اسی طرح بیٹھے ہیں ہاں چائے پی لی آپ لوگوں کی اجازت سے کیونکہ K21 جو ہے وہ مہمانوں کا اتنا خیال کرتا ہے بار بار اتنی مزیدار چائے پیتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو بھی بھجوا دیں ناظرین پروگرام جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے ہمارا موضوع حلال رزق کی بات ہو رہی ہے میں ذاتی طور پہ سوچتی ہوں بڑا تکلیف ہوتی ہے مجھے کیونکہ ہم اپنے پروگرام کو روایتی پروگرام نہیں سمجھتے میں سوچتی ہوں کیا ہم لوگ رزق حلال کما رہے ہیں ہم اپنے سے سوچیں ہمارے بہت سے ایسے محکمے ہیں جہاں جان بوجھ کے رزق حلال نہیں کمایا جا رہا ہے جہاں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف کیوں ہوتی ہے وہ اس کی وجہ پتہ ہے کیا کہ مسلمان پہ ہی پابندی لگائی گئی ہے رزق حلال کی اللہ رب کریم نے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ رزق حلال کمانا ہے اور اتنے پیار اور محبت سے دین میں سمجھایا گیا کہ آپ کس طرح اپنے رزق حلال کو کما سکتے ہو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو آپ کو لکھ دیا گیا آپ کو ملے گا جیسے کہ علامہ اعجاز صاحب نے بتایا کہ انسان کو اللہ رب کریم نے جو دینا وہ تو ملتا ہی ہے یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو حلال ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں یا حرام ذرائع سے مقدر اس نے لکھا ہے اور وہ ملنا ہے آپ کے نصیب میں آپ کوشش کرو حلال کماؤ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ اس بات پہ بھی کہ مرد کی ذات کو بہکانے والی بڑے شرمندگی سے کہوں گی میں اس صنف سے تعلق رکھتی ہوں عورت ہے بہت زیادہ پتہ نہیں ٹیلی ویژن پہ کئی لوگ سنیں گے تو خفا بھی ہوں گے کئی عورتیں منہ بھی بنائیں گی لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اچھے بھلے آدمی جو اچھے محکموں میں کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں سیدھی راہ پہ چلیں ان کو گھر سے اتنا ٹارچر ملتا ہے کہ ان کو ڈیزائنر سوٹ بھی چاہیے ان کو دکھانے کے لیے فریج چاہیے ان کو ٹی وی چاہیے گھر کے بھئی میں تو کچھ نہیں جانتی تم کماؤ گے نہیں تو دیکھو فلانی ہمیں یہ کہہ دے گی آپ نے اگر کما کے ہمیں نہیں لا کے دیا تو بچے آپ کے دیکھیں رل جائیں گے عورت جو ہے نا اگر عورت صبر اور استقامت کی زندگی اختیار کر لے عورت یہ سوچ لے کہ میں نے حلال رزق کما کے اپنے بچوں کو کھلانا ہے تو آپ یقین کریں کہ مرد اگر خدا نہ کرے غلط راہ پہ بھی جا رہا ہے تو اسے یہ شرم آئے گی کہ نہیں میرے گھر میں جو میری بیوی صبر سے زندگی گزار سکتی ہے میرے بچے گزار سکتے ہیں تو میں کیوں اپنی قبر کے لیے خرابی کروں کیونکہ وہ تو مر جائے گا اس نے جو گناہ کیا اس کو ملا اور اس کی کمائے ہوئے حرام رزق سے وہ جب تک بچے اور بیوی استعمال کریں گے اگر وہ قبر بھی ہوگا تو اس کو تکلیف ملے گی سزا ملے گی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون بول رہا ہے کہاں سے بیٹا محمد اسلم صدیقی کورنگی کراچی سے بات محمد اسلم ویلکم کورنگی کو میرا سلام میرے تمام دوستوں کی طرف سے میری ٹیم کی طرف سے پورے کورنگی کو سلام کیسے ہیں آپ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں بہت شکریہ آپ کو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں 50 میں بھی آپ آتی تھیں ماشاء اللہ بہت شکریہ تو جب سے ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے بہت شکریہ
بیٹا میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں سے جب آ کے بات کروں یا میرے دوست جتنے جو اس پروگرام بات کریں تو آپ کو ہم آپ کے گھر کا حصہ محسوس ہوں. روایتی پروگرام نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی بات کریں ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ آپ ہمارے مہمان. ماشاءاللہ جو علامہ مولانا حافظ و قاری جی مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب بیٹھے ہیں, ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات کا جواب دیتے ہیں. بہت خوبصورت, بہت یہ ہمارا گوگل میپ ہے ماشاءاللہ, اتنا لمحوں میں جواب دیتے ہیں. قابلیت ہے ماشاءاللہ, بہت مفتی بھی ہیں, جی حافظ بھی ہیں, قاری حافظ بھی ہیں, ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ابھی انہوں نے لیکچرار کی ڈگری بھی ماشاءاللہ انہوں نے ابھی حاصل کی ہے. ہاں اور وہ سچل لیا کہ وہ نہیں کی ہے, وہ جو ہوتی ہے نا یوں ہی کسی سے جعلی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہے. نہیں ماشاءاللہ مفتی کورس بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, عالم کورس بھی کیا ہوا ہے, حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے اعجاز دیکھیں اتنے کم عمر ہے اعجاز محسنی, اور ماشاءاللہ انہوں نے بچپن سے. محسنی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے, بہت اچھا سوالات کا جواب. ان کو دیکھ کے تو دل نا ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ ہمارے ینگسٹر اتنے خوبصورت, اتنے پیارے, جو اللہ کے راہ پہ چل گئے اور اللہ پاک پروردگار نے ان کو اتنی توفیق دی ہے ماشاءاللہ. جی 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 ماشاءاللہ. آپ میرا سوال یہ ہے. جی بیٹا بولیں. سوال یہ ہے کہ رزق حلال موضوع بہت اچھا آپ نے چنا ہے آج کا. جی تو میری یہ سوال یہ ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی جو لوگ کرتے ہیں رمضان المبارک میں خاص طور پہ, اور چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں, جی بیٹا, اور یہ رزق حلال میں آتا ہے یا رزق حرام میں آتا ہے؟ کیا خوبصورت بات. چیز میں اگر 10 روپے کی چیز ہے تو اس کو 30 روپے کی کر کے اسپیشلی بیٹا رمضانوں میں کوئی اہم تہوار, آپ یقین کریں ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں, ان کا تہوار آتا ہے وہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی خرید سکے. یہاں پہ بڑھا دیتے ہیں کہ کوئی خرید نہ سکے. وہاں پر ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں, وہ بہت مطلب اپنے مذہبی تہواروں پہ لوگوں کو بہت ریلیف دیتے ہیں. یہاں تو الٹا حساب ہے پاکستان میں, جی اللہ معاف کرے گے, یہاں تو بہت ہی جو ہے نا زیادہ قیمتوں پہ چیزیں. بالکل صحیح بول رہے ہو آپ. تم نے سوال بہت اچھا بیٹا کیا ہے, اور میں مفتی زاہد صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ بہت پھیلاؤ نہیں کیجیے گا, کیونکہ آپ کے اندر تو ایک سمندر اترا ہوا ہے, اور جب آپ نے خوفناک سمندر میں ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں, میں کہتی ہوں بہت مختصر کر کے بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے جی, رزق حلال کی افادیت تو بیان کی, لیکن رزق حرام جو ہے کن کن صورتوں میں ہو جاتا ہے. ان صورتوں میں سب سے بڑی صورت یہی ہے ذخیرہ اندوزی والی, کہ جب امت کو ضرورت ہے, قوم کو ضرورت ہے کہ اس کو آٹا چاہیے, اس کو کوئی بھی راشن کی کوئی بھی چیز چاہیے, اور وہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے وہ سامان رکھ لیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. آپ دیکھیں نا کہ یہ تو نقصان کی بات ہے, امت کو ضرورت ہے, قوم کو ضرورت ہے, یہ لوگ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں, رمضان میں اچانک وہ چیز سامنے لاتے ہیں اور مہنگائی کی صورت میں, اور یہ سب سے بڑا حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. جو لوگ اس جرم میں مبتلا اور ملوث ہیں ان لوگوں کا ان کو شرم اور ڈوب مر جانا چاہیے کہ وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن کام یزیدیوں والے کرتے ہیں. علامہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی باتیں نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ قوم, یہ معاشرہ اللہ کو بھی مانتا ہے, نبی کو بھی مانتا ہے, لیکن نہ اللہ کی مانتا ہے نہ نبی کی مانتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور دوسری بات میں ان کا وہ جو محمد اسلم صدیقی صاحب نے بہت زیادہ مبالغہ رائی کر دی. میں تو ایک طالب علم ہوں, بس وہ ان کا حسن ظن ہے, ہم ایک عام مبالغہ رائی کی, آپ کی تعریف کی ہے, لیکن میں عاجز ہوں. آپ شکریہ بولیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ اللہ رب کریم آپ کو عزت دینے والا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ پاک ایسا بنا دے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ اس عزت کو لوٹیں. اللہ رب کریم نے آپ پہ میری کرنگی کے ہیں, یقیناً میرے قریبی جاننے والے ہی ہوں گے, سننے والے, رہنے والے. کہیں آپ کے ساتھ بریانی تو نہیں کھائی انہوں نے کبھی؟ کرنگی میں سنا بریانی بہت اچھی. سارے کرنگی آپ کی دعاؤں سے جب بیٹھتے ہیں تو پورا پاکستان, پوری دنیا جانتی ہے. ماشاءاللہ. اعجاز محسنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آسان سا قانون ہے فقہ جعفریہ کا, وہ یہ کہ آپ 1 روپے کی چیز 10,000 میں بھی بیچ سکتے ہیں اگر آپ کو کلائنٹ مل رہا ہے, اگر آپ کا خریدار ہے. لیکن اگر آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور مال کو شارٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کی قیمت بڑھا کر بیچ رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. باقاعدہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ مال کو شارٹ کرنا مارکیٹ سے اور پھر آپ اس کو
بیچے مارکیٹ میں، یہ حرام کام ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ایک میرے سوال ذہن میں اسی سے تھوڑا، جو لوگ اپنے پیسے کو اس چیز پہ خرچ کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، آٹا دے دیا، ٹھیک ہے، اور یا راشن کے تھیلے دے دیے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ راشن یا آٹا کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد اس کے سر پہ رکھ کے اس کی فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ رزق حلال کا کیا ہے بتائیں؟ انہوں نے نیکی تو کی، لیکن اللہ کے حضور کیا ہوگا؟ وہ جو ایک بیچارہ جو سہما ہوا سا جو لینے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے چل بنا لے، عورت ہے، اس نے تھیلا سر پہ رکھا ہے، کب کپا رہی ہے، فوٹو کھنچوا رہی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں، رزق حلال جو وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ رزق حلال پہ یہ جو چیز آئی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا۔ تیسرے پارے کے اندر باقاعدہ سورہ آل عمران ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو اور یہ خرچ کرنے والی چیزوں کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر یا سامنے والے کی عزت نفس مجروح کر کے، بس یہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو تصویریں، یہ جو ویڈیوز وغیرہ، یہ جو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، کسی کی مدد کر دی تو آپ کو مدد کرنے کا ثواب تو بالکل بھی نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ پر الٹا لعنت برسے گی کہ آپ سامنے والے کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اس سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو آپ کو دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ پتہ ہو، بھی نہ چلے۔ پتہ بھی نہ چلے۔ اجاز آپ کیا کہتے ہیں؟ میں چونکہ انہوں نے قرآن سے متعلق ایک بات کر دی تو میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اس سے چونکہ ہمارے پاس واقعات چونکہ اس میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ امام کا ایک صحابی تھا، امام زین العابدین کا، یعنی امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں موجود تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ نکل رہا تھا، کسی جگہ جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک شخص کاندھے پہ بوری رکھ کر جا رہا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے چل گیا، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ لائٹس تو ہوا نہیں کرتی تھی۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں سید زین العابدین ہوں۔ کہا کہ تم جو ہے وہ ابو حمزہ صومالی ہو؟ کہا کہ ہاں میں ابو حمزہ صومالی ہوں۔ کہا کہ مولا میں آپ کا صحابی ہوں۔ کہا کہ آپ اس رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں فقراء مدینہ کو رزق بانٹنے جا رہا ہوں، اور مولا کے کندھے پر ایک بڑا بورا موجود تھا جس میں روٹیاں موجود تھی، اور مولا رات کی تاریکی میں ان کو فقراء مدینہ کو دیا کرتے تھے۔ کہا مولا یہ آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کہا میں تو عرصے سے کر رہا ہوں۔ کہا مولا آپ مجھے بھی بتا دیتے تاکہ میں بھی اس نیک کام میں۔ امام نے کہا کہ پھر وہ نیک کام کہاں رہتا کہ اگر میں تجھے بھی بتا دیتا کہ میں یہ کام فقراء کے لیے کرتا ہوں، میں رات کی تاریکی میں نکلتا اس لیے ہوں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور فقراء کی مدد بھی ہو جائے اور ان کی عزت بھی رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، لیاقت آباد جاگ رہا ہے۔ السلام علیکم لیاقت آباد، کون بول رہا ہے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی نام بتائیں۔ الحمدللہ مجھے نام پتہ چل گیا لیکن میں چاہتی ہوں اپنے منہ سے بتائیں آپ۔ افتخار احمد۔ اقرار، کیسے ہیں آپ؟ افتخار جی جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ کہیں بناوٹ تو نہیں لگ رہی؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ابھی دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ ہاں۔ آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ سوال، یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ سارے ہمارے پاس جواب آ رہے ہیں جو سننا چاہ رہے ہیں۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ۔ پیچھے سے کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے لگ رہا ہے نا؟ بیگم کا بڑا زور ہے آپ پہ۔ ہیلو، سمجھانا نہیں رہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ اچھا اچھا، بیگم کچھ بول رہی، ناراض تو نہیں ہو رہی کہ خاتون سے بات کر رہے ہو سحری میں؟ نہیں، ہاں دیکھ لے، خوش ہو رہی ہے؟ ہاں خوش ہو رہے ہیں، دیکھ لے، پتہ ہے کہ خوف آپ پہ لگ رہا ہے ہلکا سا طاری ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ نمبر مل گیا، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی بیگم۔ میرے سے بات ہو نہیں پا رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے تو ہاں، میری بہت محبت ہے آپ کے لیے، بڑا احترام۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ کے گھر میں رمضان کی برکتیں دے۔ آپ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، یہی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ بہت اچھی بات انہوں نے فرمائی کہ لگے کہ ہمیں ہمارے سوالوں کے خود بخود جواب مل رہے ہیں، اور ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو ہمارے گھروں میں یا ہم سے ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب میں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں نا،
تو میں سوچتی ہوں کہ یار یہ کیسی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے گھر میں تو ایسی نہیں ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں میں جا کے ان کے سوچ کا حساب سوچ کے بات کریں تو وہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ چلو ہم نے پوچھا بھی نہیں، اس بات کا ہمیں جواب مل گیا۔ ہمارے پاس بہت دیر سے ہمارے بہت اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ ہے سہیل محبوبی، ہے نا بھیا؟ اور آپ کب سے پڑھ رہے ہیں نعتیں؟ تقریباً بچپن سے، اچھا، چھوٹی عمر سے، چھوٹی عمر سے شوق تھا آپ کو یا والدین کی خواہش؟ اچھا، شوق تو پھر شروع میں کہاں اسکول میں پڑھتے تھے؟ اسکول میں ہی پڑھتے کچھ تھے، بچے مسجدوں میں اسی طرح رمضان آتا تھا، مسجدوں میں ہی پڑھا ہے نا؟ میں نے خود ایک دفعہ مسجد میں جا کے لڑکا بن کے، کیونکہ مولوی، میں نے ان کو واقعہ سنایا تھا کہ مولوی صاحب ایک دن میں گئی، میں نے کہا مجھے بھی نعت پڑھنی ہے، تو مولوی صاحب نے بھگا دیا، بولا لڑکیاں یہاں نہیں پڑھتی۔ اگلے دن میں نے بولا اس کی ترکیب کیا کروں، میں نے اپنے خالہ کے بیٹے کی شلوار قمیص پہنا، سر پہ رومال باندھا اور چپ چاپ گئی، مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب نعت پڑھنی ہے، کہنے لگا آؤ بیٹا آؤ، وہ لڑکا ہی سمجھتے رہے۔ میں نے آقا کی نعت ایک پڑھی اور بڑی شاباش بھی ملی۔ جب میں چلی گئی تو ایک اور بندے نے جا کے بتایا کہ یہ تو وہ فلانے صاحب کی بیٹی ہے، تو لڑکی ہے، تو بڑے خفا ہوئے، کہنے لگے اب آئی تو اس کو بینت سے ماروں گا۔ تو یہ جو شوق ہے نا محمد کا، دل میں جو محبت ہے آپ کے، یہ ایک ایسا شوق ہے کہ اس شوق کا کوئی وہ نہیں ہے، اور رب کریم کسی کسی کے سینے میں اتنی گداس پیدا کرتا ہے، کسی کسی کی آواز کو اتنا خوبصورت کر دیتا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتا ہے نا تو کہیں وہ جعلی پن نہیں لگتا، ایسی فیلنگ ہوتی ہے علامہ صاحب، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ ٹپک جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے ہماری فیلنگ ہوتی ہے ہم خود پڑھ رہے ہیں، فیلنگ یہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک پروردگار آپ کی آواز کو اور برکت دے۔ آپ بسم اللہ کہجیے۔ ابھی چند دن پہلے مدینہ سے واپسی آیا ہوں، ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے ایک کلام جی جو جی مجھے بسم بہت اللہ، پسند بسم ہے۔ اللہ، کیا بات ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور کتنا پیارا ہے
اپنی پرکیف ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو کہ گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے، اور نام جنتی کا تم نے سنا ہے، ارے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنتی کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، ارے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور مستقل کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا۔ سبحان اللہ، جیتے رہیے، اللہ رب کریم آپ کو صحت والی زندگی دے اور اسی طرح آپ کامیابیوں کو لوٹتے رہیں، ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ جی ناظرین، ہم بالکل انہوں نے جیسے فرمایا کہ کچھ دنوں پہلے ہی عمرہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے ایسا منظر پیش کر دیا کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہ سارا کچھ اب ہم ان کے ساتھ پھر وہیں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ کوئی کلام پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں، جیسے میں سوچتی ہوں میرے علماء، میرے دوست جو میرے دائیں جانب ٹیم ہے، یہ سب ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لمحوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم وہیں ہیں، لگتا ہے نا، ایسی فیلنگ آ جاتی ہے، اور ایک امید جاگتی ہے کہ بس جلدی سے بلاوا آ جائے گا، بلاوا آ جائے، ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا رسہ پکڑ کے۔ علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے یہی رزق حلال کی، دیکھیں اس کی اہمیت۔ اچھا، میں بولتی کیوں نہیں، آپ نے دیکھا، محسوس کیا میں بولتی ہی نہیں ہوں کہ رزق حلال اتنی مشکل بات لگتی ہے مجھے کہ میں اپنی اتنی زندگی گزر گئی، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا جس کو رزق حلال مل بھی رہا ہے وہ اس کو خراب کر دیتا ہے، کیوں؟ دیکھیں کہ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، انسان کو اللہ پر اگر کامل یقین اور توکل ہو جائے نا تو وہ انسان یقین ہو یا توکل ہو؟ یقین، میں تو یقین کہتی ہوں، جی یقین، علامہ صاحب آپ کی اجازت سے یقین میں کہتی ہوں اللہ پہ تو یقین رکھو، توکل تو ہے ہی نہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ یقین، میرا دل کہتا ہے یقین، یقین جب آپ اپنے جو دیکھیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جیسے ایک پتلا بنانے والا، ایک مٹی کا کھلونا بنانے والا جب بناتا ہے وہ اپنی مرضی سے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، ہمیں بنانے والا ہمارا مالک اتنا طاقتور ہے نا، اتنا طاقتور مالک ہے، تو وہ مالک کو جب ہم کہیں گے آپ نے کرنا ہے تو کیسے نہیں کرے گا، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن اس وقت میرے پاس ایک فون بھی ہے۔ السلام علیکم، دعا ہے ہماری، دعا کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں ملیر سے بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹا، السلام علیکم، ملیر والوں کو میرا بہت سلام،
میرے علماء اکرام اور میرے تمام نعت خواں آپ کو سلام کہتے ہیں. آپ نے ملیر کو اس وقت حاضر کر دیا تو اب ہم سارے ملیر کو سلام کر رہے ہیں. کینٹ چھاونی سے لے کے ملیر ماڈل کالونی سب جتنے ہیں لانڈی تک. ٹھیک ہے جی جی وعلیکم السلام سب. دعا آپ کا نام بہت اچھا ہے. جی شکریہ. آپ پڑھتی ہو یا ہاؤس وائف ہو, کیا ہو بیٹا بتاؤ؟ جی میں پڑھتی ہوں. کون سی کلاس میں؟ میں انٹر میں ہوں. اچھا ماشاءاللہ, چلے پھر تو بہت اچھی بات ہے. آپ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ سنانا چاہ رہی ہیں, کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں بیٹا؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے بیٹا رزق حلال. اچھا, اسی حوالے سے اس میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ رزق حلال ہے بیٹا. اسی ٹاپک پر روشنی ڈالنی ہے. یہ لوگ ساری روشنی ڈال رہے ہیں, ٹارچ کی بھی ڈال رہے ہیں بیٹا, یہ بلب کی بھی ڈال رہے ہیں, ایل ڈی والے بلب بھی منگائے میں نے, بہت ساری چیزیں منگائی. آج ہم بڑا کوشش کر رہے ہیں لائٹ ڈالیں گے, لیکن کوئی ایک دعا اگر کہیں کوئی ملیر یا لانڈی یا کورنگی یا لیاقت آباد یا ادھر اس طرف ناظم آباد نارتھ ناظم آباد کہیں بھی کسی پہ کوئی اثر ہو گیا تو اللہ پاک پروردگار قبول کرے. کیونکہ میں تو جہاں جاتی ہوں میں خود سوچتی ہوں اے لڑکی تو, میں اپنے کو لڑکی کہہ رہی ہوں, آپ کو خفا تو نہیں ہو رہی؟ چلی گئی علامہ صاحب, میں نے لڑکی کہا اپنے کو, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں مجھے کوئی تکلیف کہہ سکتے ہیں نا. جی جی بالکل. تو آپ بتائیں, وہ کہہ رہی اور روشنی ڈالو. جی روشنی, تو کائے کی روشنی, فون میں بھی آج کل بڑی لائٹ ہے. جی جی اصل میں یہ ہے کہ روشنی اس انداز سے ڈال دیتا ہوں میں. پہلے تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. جی بیٹا. اب یہ ہے کہ میں اس کی اہمیت کو احادیث کی روشنی سے واضح کرتا ہوں. بسم اللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین کھانا اور سب سے بہترین رزق کون سا ہوتا ہے؟ ترمذی شریف جلد 3 صفحہ 76 حدیث نمبر 1363. میرے نبی نے جواب دیا, فرمایا سب سے بہترین اور سب سے طیب کھانا وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنے ہاتھ سے کمانے والی حلال ہو, حلال کمائی ہو اور وہ کھائے. اور پھر پوچھا گیا آقا یہ جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ, کہ جو اپنے ہاتھ سے رزق حلال طیب کماتے ہیں نا, فرمایا وہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. موجم اوسط کی جلد نمبر 6 صفحہ 328 حدیث نمبر 8934. فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں اللہ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے. اور پھر یہ حدیث ایک اور حدیث پاک ہے بڑی عظیم ہے, روشنی میں ڈالتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ صبح رزق حلال کی تلاش میں نکل کر جاتا ہے نا, موجم اوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 337 حدیث نمبر 7520, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ بندہ رزق حلال ڈھونڈنے کی غرض سے, کمانے کی غرض سے جاتا ہے, شام کو جب واپس آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رزق حلال کو کمانے کی بنا پر اس کو معاف فرما دیتا ہے, اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور پھر ایک اہم ترین بات جو مجھے یاد آ رہی ہے, امام غزالی اپنے احیاء العلوم کی جلد 2 صفحہ 116 پہ لکھتے ہیں, اور امام اہل سنت اعلی حضرت آپ فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ 314 پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ بڑا ہی نرالا ہوتا ہے. اور یہ بات موجم اوسط کی جلد 1 صفحہ 134 پر بھی موجود ہے. وہ کیا کفارہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے نا, فرمایا اس رزق کو ڈھونڈنے میں جو اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں, جو تھکاوٹیں ہوتی ہیں, جو اس کو معاملات ہوتے ہیں, فرمایا کہ اس کی وہ ٹینشن ہے, وہی پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اور احیاء العلوم کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب بندہ طیب رزق حلال رزق کو یعنی حلال رزق ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح کے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. یعنی کہ اتنے فضائل, اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے, تو اس کے باوجود سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی محنت حلال طیب رزق نہ کمائیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا. اعجاز محسنی صاحب, میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے, چونکہ ہم روشنی ڈال رہے ہیں, آپ روشنی ڈالیے. کیا نیت کا دخل نہیں ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم نے جانا ہے؟ کچھ لوگ تیار ہو کے بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آج ہم نے فلانے سے اتنی رشوت دینی ہے اور فلانے گھر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت سارے محکموں کا آپ نے تذکرہ کیا, اور ہمارے ملک میں بھی یہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر کام کے آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے, اس کے باوجود کسٹمر یا کلائنٹ سے یہ تقاضا کرنا کہ اس کام میں اتنا پروسیجر ہے اور اتنا وقت لگے گا,
ابھی ایک کالج کے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ اس کو ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ نکلوانا تھا اور وہ پولیس کے محکمے سے نکلوانا تھا، کہیں پر جانا تھا، اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی، اور جو کہ تھانے کا کام ہوتا ہے کہ وہ دے. تو وہ تھانے میں گیا تو اس نے کہا کہ اس کا اتنا لمبا پروسیجر ہے، 1 مہینہ لگے گا، 1 ہفتہ لگے گا تھوڑا وہ، اور انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ڈاکیومنٹس چاہیے، یہ چاہیے، اگرچہ کہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیں اور اس کا مسئلہ حل کریں. اسی طرح ہمارے اگر آپ کو اس کے لیے پے کیا جا رہا ہے، نہیں بولا کہ کم وقت میں کروانا ہے تو پھر آپ اس طرح، جی ان کو یہی اشارہ دیا کہ اگر آپ کو جلد از جلد کروانا ہے تو آپ تو ہمارے محلے کے ہی ہیں اور آپ تو جان پہچان والے ہی ہیں، آپ اپنا نمبر دے دیجئے، آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا بندہ. یہاں ٹائم بھی کم ہو جائے گا. ابھی تو کام 1 مہینے کا تھا اور ابھی وہ کام جو ہے وہ 2 دن میں نہیں 2 گھنٹے میں ہو سکتا تھا. تو کام تو 2 گھنٹے میں ہو سکتا تھا، وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کام جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بیہائنڈ دا سین اور بیہائنڈ دا ٹیبل، انڈر دا ٹیبل ہو سکے. تو یہ جو کام ہے یہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ حدیث میں آیا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. دینے والا بھی، جی دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ایون یہ بھی کہ بعض اوقات پولیس روکتی ہے ہمارے، اگر کوئی مجبوری میں دے رہا ہے، وہ جو اپنے کو بنا لیتا ہے میں مجبور ہوں، نہیں. اب اس میں فقہ جعفریہ کا میں مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر خواہ مخواہ آپ کو روکا گیا ہے، مثال میں اس کی دے رہا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پر آپ کو پولیس نے روکا ہے، آپ سے چالان لے لیا، آپ نے یعنی آپ کو اپنے کاغذات دکھا دیے، آپ سے ہیڈ لائٹ کا پوچھیں گے، وہ سائیڈ مرر کا پوچھیں گے، آپ کا ہیلمٹ چیک کر لیا، آپ کا لائسنس چیک کر لیا، آپ سے شناختی کارڈ بھی خواہ مخواہ پوچھ لیا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ، رہتے کہاں ہو، کس کام سے جا رہے ہو، کس کام سے نکلے تھے، سب پوچھ لیا. اچھا چائے پانی کے پیسے دے دو. اب وہ چائے پانی کے پیسے کے نام پر اب وہ چھوڑیں گے نہیں، اب وہ کچھ نہ کچھ نکالیں گے، اور اس بندے کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اب نہیں اگر دیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ نکال کے اس کو بٹھا دیں گے گاڑی میں. اب یہ جو اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اگرچہ کہ سب کلیئر ہے اس کا، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، لہذا اب یہ جو دے رہا ہے یہ جائز ہوگا. ان کا لینا حرام ہے کیونکہ خواہ مخواہ اس کو روک رہے ہیں. ہاں اگر کچھ عذر ہے تو اس کا چالان وہ کاٹیں، یہ نہ کہیں کہ چالان تو آپ کا 1000 روپے بنتا ہے لیکن اگر تم کچھ کم میں چاہتے ہو تو معاملہ یہی نمٹا دیتے ہیں، 500 دے دو، ہاں 500 دے دو، 100 دے دو. نہیں بھائی، جو چالان بنتا ہے وہ چالان بناؤ، ہم بینک میں جمع کراتے ہیں. ہمارے بھی ایک جاننے والے ہیں، وہ باہر رہتے تھے، ان کا گھر بند تھا، ان کا وہ میٹر جو ہے وہ ریٹنگ نہیں کر رہا تھا، بہت بڑا ایک بل آ گیا. انہوں نے کہا کہ بجلی والوں سے پوچھ لیتے ہیں کتنا ہے. ان کا یہ کام چونکہ آپ باہر رہتے ہیں، آپ کو فوراً جانا بھی ہے، تو یہ تو اتنا جلدی ہوگا نہیں، مہینے سے زیادہ لگ جائے گا. تو انہوں نے کہا کوئی جان پہچان کر نہیں، ایک طریقہ ہے، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، بل بھی بہتر کر دیں گے اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے 4 دن میں حل ہو جائے گا، اتنی رقم دے دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اسی رمضان میں، یہ نہیں کہ کوئی اور. اینڈ کیسی بات ہے، ہمارے وہ لوگ جو اچھی جگہوں پہ ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے، کتنی کمال بات ہے، ایز اے مسلم ہر بات پتہ ہے کہ ایسے کریں گے تو یہ سزا ہے، ایسے کریں گے تو یہ ہے. ہم جس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کے بعد یعنی وہ رقم لے کر، میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ رشوت کی 1-1.5 لاکھ، اچھا وہ ایون اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں، ظاہر ہے کہ جابز محدود ہوتی ہیں اور اس کے کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ خریدتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی وہ باقاعدہ خریدی جاتی جاب جو ہے وہ ملے گی. وہ جاب وہ بیچتے ہیں اور وہ جاب ان کو حاصل کرنی پڑتی ہے کیونکہ بکتی ہیں. میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ 5 لاکھ روپے وہ جو لے کر وہ جا کر اپنے گھر میں سحری کا، افطار کا، میلاد کرے گا، اپنی یہ کر کیسے رہا ہے، یعنی اس کے وہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، یعنی میرے تو یہ مطلب یہ تو اس پہ وہی جو جملہ سادی کا آئے گا محاورہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ مطلب بہترین آپ نے کمال شیطان کا کام کر لیا. چوہے بیکار بدنام نہیں ہے، چوہے تو خامخواہ ہی بدنام ہے. جی یہ بات اگر دیکھا جائے تو چوہوں کا قصور کیا ہے، ان بیچاروں پہ تہمت لگا دی گئی. کھا خود رہے، بیگم نے بولا ہے، پھوپھی کی بیٹی نے، میرے دل میں تکلیف ایک تو یہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہے، خود ذاتاً بھی بعض اوقات ہوتا ہے ان کو خود مقابلہ کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو خود جو ہے نا وہ
لمبی چھلانگ لگانے کا شوق ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس ایریا میں رہ رہے ہیں, یہاں سے ڈائریکٹ ایک بڑا گھر چاہیے, ایک بڑا فلاں جگہ, اب میں ظاہر ایریا کا نام نہیں, پہلے تو چھلانگ ہوتی ہے چھوٹے علاقے سے ایک فلیٹ, اور فلیٹ سے فلاں ٹاؤن اور فلاں جگہ اور فلاں, تو اس جگہ کا پلاٹ اور اس جگہ پہ اتنے کنال کا گھر. اب یہ لمبی چھلانگ تو ظاہر ہے کہ شارٹ کٹ تو ہے نہیں, شارٹ کٹ یہی ہے کہ پھر جو ہے وہ حرام کمائیں اور ڈائریکٹ آ جائے. علامہ صاحب بڑی معذرت سے, میں نے تو اپنے دوست, اپنے جاننے والوں, جو ہم چونکہ شوبز میں رہے تو کہتے ہیں نا ہماری لوگوں سے بہت زیادہ واسطہ ہوتا ہے, جیسے آپ لوگوں کا, چونکہ آپ ایک اہم رکن, ایک اہم کام کر رہے ہیں, تو آپ کا بھی بڑے عام لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا, آپ کے سامنے عام میں بھی کوئی روک کے آپ کو پوچھ لیتا ہوگا ہمارے اس مسئلے کو حل کرو. اسی طرح جیسے ہم ایکٹروں کو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تو فلانا کام کرتے ہو یار, اس بات پہ یہ کر دو یہ, تو ہمیں کئی لوگ اپنے ایسے غم بتاتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ ہوا ہے. ایسی باتیں. ابھی ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ زیبا بی بی آپ ٹی وی پہ بات کریں, مجھے ایک رکشے والے نے رکشے میں بٹھایا, کہا ماڈل کالونی. میں نے کہا میرے پاس صرف 300 روپے ہیں. اس نے کہا وہاں کے تو 500 بنتے ہیں. چلے خیر, میرا ماڈل کالونی, یہ رکشے والے کی بات بتا رہی ہوں کہ میرا گھر بھی وہیں ہے, چلو آپ کو 300 میں لے جاؤں گا, بیٹھ جاؤ. بیچاری اپنا سامان وامان رکھ کے بیٹھی, تو وہ بجائے ماڈل کالونی جانے کے کوئی اس سمت چلنے لگا. تو ان خاتون نے ان سے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, ماڈل کالونی تو اس طرف ہے. کہنے لگا نہیں میں یہاں سے پیٹرول بھی ڈلواؤں گا, ہوا پنچر لگوانا ہے. تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے. وہ لے جا کے ایک گلی میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا آپ نیچے اتر جائیں رکشے سے اور مجھے پیسے دے دیں, میں ابھی ادھر سے پیٹرول بھی ڈلوا لیتا ہوں سامنے پیٹرول پمپ سے اور ہوا. تو اس نے کہا میں بیٹھی ہوں تو کیا ہے میرا سامان نہیں. کہنے لگا سامان لے کے نیچے اتر جائیں, 300 روپے دیں, میں ہوا بھی ڈلوا لوں. تو وہ بیچاری سادہ خاتون تھی, انہوں نے نکال کے بٹوے سے جو 300 تھے اسے دے دیے, اور وہ خاتون کہتی ہے میرے پاس وہی 300 روپے تھے. اس کو دے دیے, اس نے وہ رکشہ اسٹارٹ کیا اور وہ 300 لے کے وہاں چلا گیا. میں نے کہا آپ گلی میں کیوں؟ کہہ رہی میں تو بیٹا یہ سمجھی نا کہ اس کا ہوا نہیں ہے. کیا اتنی سی رقم لے کے وہ گیا, وہ 300 روپے کتنی دیر اس نے استعمال کیے ہوں گے؟ کیا وہ اس کے بچوں کو اس کا فائدہ ملے گا؟ کیا وہ اس سے کچھ کرے گا؟ اتنے چھوٹے پیمانے پہ اگر لوگ رزق حلال کے لیے نہیں ہیں تو آپ بتائیں نا بڑے لوگوں سے کیا شکوہ کریں, جو تھیلیاں بھر کے اپنی الماری میں لا کے شام کو رزق حلال اپنے طور سے انہوں نے کہا ہوتا ہے یہ میرا رزق حلال رکھتے. ان کی بیگمات کے پاس ایسے جوڑے ہوتے ہیں کہ اگر 12,000 کا جوڑا رات کو پہنا, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہی ہوں کہ اس کو درزی کی فٹنگ نہیں اچھی لگی, صبح ماسی کو دے دیا, لے جاؤ بھائی یہ تو اچھی نہیں سلی ہے, کل دوسرا سلو. میں نے اپنی ماسی کو دیکھا کہ وہ ایک مہنگا ترین ڈیزائنر سوٹ پہن کے آئی, میں حیران ہو گئی. میں نے کہا یار میں نے ایسا سوٹ لیا ہے, میں نے تو ابھی سلایا بھی نہیں ہے, کمبخت پہلے ہی پہن کے آ گئی. پہلے میں نے پھر چیک کیا کیونکہ اس کا ریپکا بھی ہوتا ہے, میں دیکھا اوریجنل پہنا ہے اس نے. میں نے اس کو کہا ظالم عورت تم کہاں سے ہی پہنا ہی اتنا مہنگا؟ کہنی ہے وہ اوپر باجی جو رہتی ہے نا ان کو فٹنگ اچھی نہیں لگی, انہوں نے مجھے دے دیا. اب آپ سوچیں کہ ان کو ایک فٹنگ نہیں اچھی لگی, درزی نے نہیں سیا تو اس نے دے دیا, تو کیا کریں ہم؟ اب اصل میں اپنے اس معاشرے کے اندر نا ہر بندے کو لگی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی. ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, گاڑی ہو, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جو طریقہ کار اختیار کر رہا ہوں یہ طریقہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ طریقہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں آگے بڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے, فاستبقوا الخیرات, بندہ ترقی بھی کرے, لیکن اس کے لیے بھی ذریعے اور طریقہ کار بتائے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبیوں کو, اپنے پیارے رسولوں کو یہ پیغامات دیے کہ آپ اپنی امت کو اور آپ اپنی قوم کو یہ پریکٹیکل کر کے بتائیں, یہ طریقہ کار بتائیں. جناب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں, وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, وہ باقاعدہ آپ صنعت کاری کا کام کرتے تھے, زیرہ بناتے تھے, وہ کام کرتے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا کہ حضور کون بندہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 1966 ہے. میرے نبی نے جواب دیا, فرمایا کہ دیکھو اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ کام بھی کرتے تھے, وہ آگے بڑھتے تھے, قوم کو بتاتے تھے. اور اگر ہم بخاری شریف پڑھیں, بخاری شریف کے اندر ایک باقاعدہ ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے کتاب احادیث الانبیاء, اور باب کا نام ہے باب وآتینا داود زبورا. انٹرنیشنل حوالہ آپ ذرا ڈھونڈ کے جا کے پڑھیں تو صحیح. 3417 حدیث نمبر ہے, 4713 حدیث نمبر ہے, اور مشکات اگر اٹھائیں تو اس کی حدیث نمبر ہے 5622. وہ کیا جواب دیا میرے نبی نے؟
آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھو لیکن طریقہ انبیاء والا ہو، سبحان اللہ، طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام والا، فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، یعنی جو بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے سب سے محبوب ترین کام وہ ہوتا ہے، اللہ نے جو راستہ دیا اس راستے پر چلتے ہوئے کمائیں، باقی سارا اگر حرام کھائیں گے حرام کمائیں گے تو اولاد نافرمان ہوں گی، خود جہنم میں جائیں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے۔ صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب، ہم تو ہماری کوشش ہے، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہیں آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہم نہیں آپ کو ہدایت کر رہے، نہ ہم آپ کو کوئی تدریس دے رہے ہیں، نہ کوئی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نیک لوگوں کی بات سن کے نیکی پہ آئیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ تک ہے، جو گناہ ہے آپ اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہو، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، جس کے لیے بھی غلط راستے پہ ہو نا، اپنی قبر ہوگی، اپنا حساب دینا ہوگا۔ میں جا رہی ہوں بریک پہ، مرضی ہو ساتھ آ جائیں، نہیں ہے مرضی نہ آئے۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ۔ اللہ رب کریم آپ کو رحمتوں اور برکتوں میں رکھے۔ اس وقت ہم ایک ایسا پیکج دکھا رہے ہیں آپ کو جو کراچی ہی کا ہے، کراچی کی رونقیں، کراچی کی روشنیاں۔ کراچی کا ایک بیٹا ہے ظفر عباس، لوگ اس کے خلاف بھی ہو گئے، کہتے ہیں یہ شتر مرغ کیوں کھلاتا ہے، یہ اونٹ کے گوشت کیوں کھلاتا ہے، یہ اچھے اچھے کھانے کیوں کھلاتا ہے۔ یہ جو کیوں بولنے والے بھائی صاحبان ہیں، میرا ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ بھی میرے اپنے بھائی ہیں، ظفر بھی میرا بھائی ہے، آپ سب ہمارے دل کے ٹکڑے ہو۔ لیکن ایک بات سوچو، اگر ایک آدمی شہر کراچی کو رونقیں دے کے، پیار اور محبت کے دیے جلا کے آپ کے شہر کو آباد کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ آؤ مل بیٹھیں، یہ دیکھیں کہ اس میں کرسچن بھی آ رہے ہیں، اس میں ہندو بھی آ رہے ہیں، اس میں مسلمان جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ایک تھال میں کھا رہے ہیں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ غصہ ہے، نہ کچھ ہے، تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو لوگ خود بھیج رہے ہیں، اتنا کھانا آتا ہے کہ افطار پہ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوتا، سحری میں اتنا کھانا ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا، لوگ تھیلے بھر بھر کے لے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ بے وقوفو، اللہ رازق ہے، اللہ نے کسی کے ہاتھ میں رزق دیا اور اس نے جب رزق تقسیم کیا تو اللہ خوش ہوا۔ آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پرابلم ہے آپ بھی اپنے محلے میں شتر مرغ کاٹیں، اور کچھ نہیں تو گلیوں سے مرغے پکڑ لیں دوسروں کے، وہ کاٹ لیں۔ کیوں آپ لوگوں کو دکھ ہے؟ نہیں کریں دکھ، آئیں پیکج دیکھتے ہیں۔ آج 8ویں روزے کی سحری ہم اختیار کر رہے ہیں اور صبح 8واں روزہ ہے۔ دیکھیے وقت کتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ رحمتوں کا عشرہ جو ہے 2 دن بعد اختتام پذیر ہوگا اور ہم نئے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ سب سے میری دعا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کریں، رمضان کی قدر کریں۔ اس وقت ہم JDC کے دسترخوان پہ ہیں، K21 کی جانب سے ہماری نمائندگی ہوتی ہے۔ کراچی کا ایک بیٹا ظفر عباس جو بہت سارے شعبوں میں کام کر رہا ہے، یہ جو شہر کا منظر ہے یہ اس نے سجایا ہے، اللہ رب کریم اس کے خواب کو پورا کر رہا ہے۔ اور بہت سارے بچے، بہت سارے والنٹیئر جو پیسے بھی نہیں لیتے، کچھ نہیں، یہاں آ جاتے ہیں۔ میں ان سے کہتی ہوں امی کہ تم لوگوں نے پراٹھے اور چائے چھوڑ کے یہاں آتے ہو، کتنا ثواب ملے گا، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ماشاءاللہ کبھی 20,000، کبھی 30,000، کبھی 25,000 لوگ آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ جی دوستو، انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو، ہم آپ کے گھر میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہو،
اور یہ محبتیں، یہ پیار اللہ پاک پروردگار رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو مسئلے ہیں، کوئی بیماری ہے تو اللہ رب کریم اس کو حل کرے، اس بیمار کو شفا دے، کوئی دکھ میں تکلیف میں ہے تو اللہ پاک پروردگار اس کے دکھ و تکلیف ختم کرے۔ آپ دعائیں کریں، قرآن آپ سے کہتا ہے کہ دعا کرو، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم نے شروع پروگرام میں جب ایک بات کی تھی نا کہ علامہ صاحب نے مجھے بولا تھا، علامہ زاہد صاحب نے، کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک پورا پروگرام، ایک چپ میں نے کہا تھا ڈال دی جاتی ہے۔ وہ چپ جو ہوتی ہے وہی اس کا نصیب ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا وہ آئے گا۔ لیکن آپ دعا کریں تو اللہ وعدہ کرتا ہے قرآن میں کہ میں تیری تقدیر بدل سکتا ہوں، آ تو صحیح میری طرف، ایک قدم بڑھا، پتہ نہیں اللہ کتنا آگے آ جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کسی چیز سے مایوس نہیں ہوا کریں، بیمار ہیں تو دعا کریں، اللہ شفا دینے والا ہے۔ کوئی دکھ میں ہے، رزق کی برکتیں کم ہو گئی ہیں، خدا نہ کرے کام نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، اللہ پاک پروردگار کے آگے آدھی رات کو بیٹھیں، گڑ گڑائیں، روئیں، لڑیں اللہ سے، کہیں کہ یہ دے مجھے، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تو اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تو بار بار کہتا ہے کہ تم نقصان میں ہو، میرے سے مانگو، اور اس نے جتنی نعمتیں دی ہیں، میں کل بات کروں گی، میرے والد صاحب نے ایک بات سنائی تھی، آج وقت کم ہے، وہ میں آپ کو بڑے تفصیل سے بتاؤں گی، اور آپ اس بات کا احساس کریں گے کہ واقعی کہ وہ جو فبائی اللہ ربکما تکذبان ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ پہچانتے نہیں ہو وہ کیا کیا ہے۔ آپ تو صرف یہ کہہ دیتے ہو یار بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی ہے، بہو نے یہ کر دیا، خالہ کی بیٹی نے یہ کر دیا، میری نند مجھے یہ دکھ دے رہی ہے، جٹھانی نے جادو کر دیا، انہی چکروں میں پڑے ہوا۔ اور میں بڑے افسوس سے کہوں گی کہ ہم خواتین زیادہ ہیں، مرد نہیں ہیں۔ مردوں کے پروگرام میں جاؤ یا مردوں کے ساتھ، نہ ان کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے، نہ وہ کسی جیٹ سے جل رہے ہوتے ہیں، نہ کسی دیور کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی نند کی لڑائی ہوتی ہے، نہ جیٹ۔ ہم عورتوں میں ہوتی ہے ساری خصلتیں۔ آپ یقین کریں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، خواہ مخواہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں بنایا ان نے یہ کر دیا، ان نے یہ کر دیا، یار تو نے خود کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ اب یہ میری بات کو نا ایک آ گئے شہیر علی، السلام علیکم شہیر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہو بیٹا؟ جی میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ آپ؟ میں تو بہت اچھی ہوں یار، دیکھو اتنی صحت مند، گوری چٹی، آپ کیسے جی ہو؟ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ کہاں سے بول رہے ہو میرا بچہ؟ میں کراچی سے۔ کراچی کا کوئی شہر ہے یا تم وہاں کھڑے ہو کیواڑی پہ؟ النور النور۔ سوسائٹی۔ جی بیٹا بولو میرا بچہ، بولو۔ وہ آنٹی آپ سے بات پوچھنی تھی کہ کل پیپر ہے، کوئی دعا بتائیں جس سے اچھا یاد ہو۔ کیا کروں؟ کل پیپر ہے تو کیا کوئی کروں؟ دعا بتائیں اسکول جس سے آ کے اچھا بات یاد ہو۔ کروں تمہاری؟ کیا کروں؟ بولو اس کو پاس کر دے کل۔ کوئی دعا بتائیں، دعا۔ اچھا دعا، اچھا ایک بات سمجھاؤ میرا بچہ، ایک جی۔ بات سمجھاؤ میرا بیٹا، پتہ نہیں گھر میں بولتے نہیں بولتے، آنٹی نہیں بولا کرو، یا آنٹی ونٹی سے آپ کوشش کرو، ہمارے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، خالہ ہے، امی ہے، آپا ہے، باجی ہے، وہ بولا کرو بیٹا۔ آنٹی تو وہ اچھے لگتے ہیں، جو نہیں آواز دیتے آنٹی یہ کپڑا لے لو، وہاں تک رہنے دو آنٹی، ان کو بھی میں ڈانٹ دیتی ہوں کہ آنٹی نہیں بولو۔ صحیح ہے میرا بچہ؟ میں علامہ صاحب سے پوچھتی ہوں، اور آپ جیسے جو بچے جن کے پیپر ہیں، لیکن میرا بچہ، میں یہ سمجھتی ہوں، میرے ابو کہتے تھے دعا سے پیپر حل نہیں ہوتے، محنت کرو تو حل ہوگا۔ مجھے بہت ڈانٹ پڑی اپنے ابا سے جو بتا رہی ہوں تمہیں۔ ویسے علامہ صاحب سے دعا پوچھ لیتی ہوں، لیکن بیٹا اگر دل لگا کے پڑھو گے نا تو انشاءاللہ ضرور ضرور کامیاب ہوگے۔ بس دل لگانا ہے، ٹیوشن بھی پڑھو، امی سے بھی پوچھو، باجی سے بھی پوچھو، اور یہ نہیں کہ وہاں کرکٹ کھیلنے چلے گئے وہ کھیل، پڑھو میرا بچہ، پڑھو، اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے۔ جب آپ کے پاس سوالیہ پرچہ آ جائے، سوالیہ پرچہ کھولنے سے پہلے، اس کے سوالات پڑھنے سے پہلے لے لیں، آپ اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہے، اس کے بعد آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، پڑھ کے اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں، اپنے قلم کے اوپر بھی پھونک مار لیں، انشاءاللہ آپ کو جوابات آ جائیں گے، اور آپ اگر آپ کو پیپر یاد نہیں بھی ہے تو اتنا نمبر آپ کو مل جائیں گے کہ آپ عزت سے پاس ہو جائیں گے۔ میرا بچہ سن لیا آپ نے، آپ کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی دعا یاد ہے پیپر دینے سے پہلے درود پڑھیں، اور جو مختصر دعا یاد ہے، رب زدنی علما تو سب کو یاد ہوتی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، وہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ درود پڑھیں، ابتدا میں 11 مرتبہ درود رب زدنی علما، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود، اور ہدیہ کر دیں بی فاطمہ کو، انشاءاللہ
مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بیٹا، نہ صرف آپ کا فائدہ ہوا آپ نے یہ سوال کیا، بلکہ جس کے امتحان ہو رہے ہیں اگر انہوں نے غور سے علامہ صاحب کی باتیں، دونوں علامہ صاحبوں کی باتیں سنی ہیں تو یہ اس بات پہ عمل کریں، محنت بھی کریں اور یہ بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اسلام آباد سے السلام علیکم۔ اسلام آباد، ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بول رہی ہیں؟ مجھے نام بتا دیا لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ بتائیں۔ جی میں علیزہ بات کر رہی ہوں۔ علیزہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر۔ علیزہ اسلام آباد کیسا ہے؟ اچھا 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 ہے اسلام آباد۔ جی ہیلو، اسلام آباد کی خیریت پوچھ رہی ہوں۔ ہاں ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، ہائے ہائے اچھا موسم ہے جی۔ کراچی میں آج سے ہم ماشاءاللہ نے سے۔ پنکھے شروع کر دیے بیٹا کیونکہ ہمیں گرمی لگنے اچھا۔ لگی۔ ہاں نا یار، اب دیکھو ایک یہاں آ پنکھے، جائیں آپ۔ آج ہم نے پنکھے شروع کیے اور بجلی والوں نے کہا ہے کہ ہم 5 روپے بڑھا رہے ہیں۔ کتنے ظالم لوگ، یہ تو انہوں نے ظلم کی خدا انتہا ان کو کی پوچھے ہوئی۔ بجلی والوں۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کوئی بدواؤں کے طریقے ہیں تو بتانا۔ جی علی سے بولو۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ارے یہاں بس کیا کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کو عقل نہیں آتی ہے۔ علیزے تم کوئی دعا کرو یار بجلی والوں کے لیے، خدا ان کو بس ارے پوچھے۔ ان پہ تو دعا بھی اثر نہیں کرتی۔ نہیں ان پہ اللہ کرے ان کی بجلی گر جائے۔ کیسی بدوا اچھی۔ صحیح صحیح۔ آپ بتاؤ آپ کیسی ہیں؟ اسلام آباد آ جائیں۔ یار میں آ جاتی ہوں، تم میرا ٹکٹ بھیجو اور ادھر رہنے کے لیے، کیونکہ میں نے سنا ہے اگر الیکشن اڑو تو بہت آسانی سے اسلام آباد آ جاتے ہیں، ٹکٹیں بھی فری ملتے ہیں اور دوسرے دن جہاز میں صحیح ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تمہیں نہیں پتا یہ بات؟ نہیں مجھے نہیں پتا، ہم لوگ گھر میں رہتے اتنا نہیں معلوم ہوتا۔ یار کیسی بے وقوف ہو، اسلام آباد میں رہتی ہے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہی تم۔ میاں تمہارا کیا کرتا ہے؟ میرے میاں ماشاءاللہ سے انجینئر ہیں۔ ہاں انجینئر ہے نا، تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا تم اس کو رزق حلال میں خلل ڈال کے کچھ غلط فرمائشیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ اس کام میں رزق کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب حلال ہی حلال ہے۔ الحمدللہ، یہ تمہاری معصومیت بتا رہی ہے مجھے۔ میں پتہ ہے کیا، میں نے ایک ایسی تعلیم حاصل کی ہے جو نہیں گولا ہوتا ہے شیشے کا، اس کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ کون، تم معصوم ہو، تمہیں یہ تک نہیں پتا جہاز میں بیٹھ کے کون کون کہاں جاتا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے، بس جو جنرل نالج ہے اس کا سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ سیاست والی باتیں اس طرح سے ان سے دور ہوں۔ علیزے یاد رکھو تم انجینئر کی بیوی ہو، تمہیں اب تک آدھا انجینئر خود بن جانا چاہیے ان باتوں کو۔ صحیح بن گئے نا، کچن کے انجینئر بن گئے۔ ہاں بھائی یہی بنی رہنا۔ چلو اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ تمہارے گھر میں خیر و برکت کرے۔ روزے سوال ہے کوئی بیٹا؟ جی جی کیا میں یہی سوال کر رہی تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں یہ حلال ہے جی بیٹا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو چیز آ رہی ہے ہمارے پاس وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے یا حلال طریقے سے آ رہی ہے، وہ ہم پہ وہ چیز حلال ہی رہے گی نا؟ اچھا بہت اچھا سوال ہے بیٹا، اور علامہ صاحب دونوں کی سمجھ میں آپ کی بات آ گئی ہے، بلکہ میں اپریشیٹ کروں گی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، جیتے رہیے۔ علامہ صاحب علی سے یہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے پاس چیز آتی ہے ہمیں تو یہ یقین ہے یہ حلال ہے، اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر کیا ہمارے لیے وہ حلال ہے؟ کیونکہ ہم تو سوچ رہے ہیں ہم نے حلال ہی کھایا، کہیں اس میں اگر کوئی چیز کی شرکت ہو گئی اور خدا نہ کرے انہیں بتایا نہیں گیا اور وہ کسی ایسے ذرائع سے آئی کہ جو حرام ہے، تو اس کی سزا ان کو تو نہیں ملے گی؟ دیکھیے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ آمدنی ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں کسی ایسے ادارے سے، کسی ایسی جگہ سے آ رہی ہیں کہ جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں جس میں حرام کا تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہو تو آپ وہ استعمال نہ کریں، آپ اس سے بچ جائیں۔ یا کسی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں کہ ساری آمدنی اس کی ناجائز ہے تو پھر اس ادارے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اگر آپ لیکن اس کو تو گناہ نہیں ملے گا نا علامہ صاحب، اگر انہیں نہیں پتا اور کنارہ کشی پتہ نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر معلوم نہیں ہے، شبہ ہے اور اگر حلال کا زیادہ اطمینان ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا آپ نے پروگرام کے شروع میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ضابطۂ حیات دیا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہو، جو ہم جمپ لگانا چاہ رہے ہیں نا اور پھر اس میں حرام آ جاتا ہے۔ سورہ قصص نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کو اپنی لائف کیسے گزارنی ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آخرت کے لیے کوشش کرو، دنیا سے نصیب نہ بھولو۔ اللہ اکبر، یہ پروردگار کہہ رہا ہے، ہم نے الٹا کیا ہے، دنیا کے لیے کوشش کی ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخرت میں جو نصیب۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کے نصیب کو مت بھولو،
آخرت کے لیے کوشش کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر فساد مت پھیلاؤ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. صحیح، بہت شکریہ. جی ناظرین، جب ہم پروگرام کرنے آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں 2 گھنٹے یہاں ہوں گے، فون بھی جلدی نہیں کرتے، بعد میں کر لیں گے. لیکن بعد میں بے تحاشا فون ہمارے اس وقت اسٹینڈ بائی، لیکن ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. کل ضرور ٹرائی کیجئے گا، ہم سے ناراض نہیں ہوئیے گا، کل فون کیجئے گا. آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی اور وقت نے ساتھ دیا تو آپ کے ساتھ کل اسی وقت ساتھ ہوں گے. اس وقت زیبا شناس کو انوار رمضان سے اجازت دیجئے. میں اپنا جو کیمرہ ہے ان کی طرف کروں گی، سہیل بھائی کی طرف. سہیل بھائی نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت سنائی. ہمارے ساتھ سمیر بیٹھے رہے. میں نے سمیر کو گن پوائنٹ پہ روکا تھا، حالانکہ خدا کی قسم یہ انگلیوں سے گن بنائی تھی. صحیح ہے نا، کیونکہ چاہتی تھی کہ آپ بیٹھے رہیں. تو پروگرام کا اختتام ہے. ہم سب مل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اپنے ٹی وی کی آواز اونچی کر لیں، گھر میں خیر و برکت ہوگی. اور ہمیں اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے علامہ زاہد صاحب کے لیے، علامہ اعجاز صاحب کے لیے دعا کیجئے. ہمارے نعت خوانوں کے لیے دعا کیجئے، جو اس پروگرام میں شریک ہیں، مالکان کے 21 اور جس نے حصہ لیا ان سب کے لیے دعا کیجئے. اور اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں خیر و برکت میں رکھے، ہم کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز ہمیں معاف کر دیجئے گا. آپ کی طرف ہے کیمرہ، سہیل صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجیں اگر سلام تو بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بے دم یہی تو 5 ہے، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے کھانا حسن سے ملتا ہے اور پانی حسین سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد